अक्सर घरों में ख़वातीन नमाज़े तरावी गलत पढ़ती हैं। सही नमाज़े तरावी पढ़ने का तरीका सीखने कि कैसे पढ़नी है, कितनी रकतें अदा करनी, इसकी नीयत कैसे करनी है, नमाज़े इशा के बाद पढ़नी है या नमाज़े इशा से पहले पढ़नी है, और इसके लिए कौन कौन सी सूरतें याद होना ज़रूरी हैं, और क्या नमाज़े तरावी के बगैर रोज़ा होगा या नहीं होगा, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलेंगे। जिसने इसको मुकम्मल समझ लिया, सीख लिया, वो नमाज़े तरावी की बरकतें हासिल कर लेगी। ये खास ख़वातीन के लिए है। तो जो ख़वातीन घरों में इबादत करती हैं, इसी तरह मर्द हज़रात नमाज़े तरावी मस्जिद में अदा करते हैं, ख़वातीन घरों में करती हैं। तो इसलिए नमाज़े तरावी क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक की एक अजीम इबादत है। रमज़ान का महीना ये रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, और इस महीने में अदा की जाने वाली हर इबादत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो तरावी की नमाज इसी मुबारक महीने का खास तोहफा है जो उम्मत मुसलमा को अता किया गया है, जो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अता किया है। तो इसलिए इसकी मुकम्मल तरतीब कि इसमें हमने कौन सी सूरतें, इसमें जितनी तुम्हारे ज़हन में सवालात हैं ना, उन तमाम सवालात का जवाब इस एक वीडियो के अंदर मौजूद है। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन मुझसे पूछ रही थी, मसाइल पूछने आती हैं, मैंने उनको बताया कि भी ख़वातीन किस टाइम पढ़ें, कौन सा इसका तरीका कार है, तरतीब क्या है। तो तरावी क्योंकि अरबी लफ्ज़ है, तरबीहा से निकला है, जिसके माने है आराम के। चूंकि इस नमाज में हर 4 रकत के बाद थोड़ा सा आराम किया जाता है, तो नमाज़े तरावी की दुआ भी आना ज़रूरी है या नहीं, ये बात भी आपके समझने वाली है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में अगर मैं बात करूं, तो रमज़ानुल मुबारक की फजीलत को बयान करते हुए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। इसी निस्बत से मुसलमान इस महीने में कुरान सुनने और सुनाने का खुसूसी एहतमाम करते हैं, और तरावी की नमाज में अक्सर मसाजिद में पूरा कुरान सुनना एक खूबसूरत रवायत भी है। तो घरों में जो औरतें ख़वातीन पूरा कुरान जिनको याद नहीं, हाफिज नहीं है, तो वो चप एक सूरतें जितनी उनको याद हैं तो वो किस तरतीब के साथ पढ़ेगी। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि आगे वाली सूरतों को पहले पढ़ देती हैं, आखिरी सूरतों को, और जो बाद वाली सूरतें उनको पहले पढ़ लेती हैं। तो यहाँ पे अक्सर ख़वातीन गलती करती है। ये भी मैं अजाला करूंगा, जब आपको तफसील बताने लगा हूँ तो इसके अंदर ये सारी तरकीब बताऊंगा। अब सबसे पहले हम नियत की बात करते हैं। तो नियत आपने कैसे करनी है, फिर इसका तरीका भी आगे लेकर चलता हूँ। तो 2-2 रकत करके ये नमाज़े तरावी पढ़ना ये अफजल तरीन है। 4-4 भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन 2-2 रकत करके पढ़ना ये ज्यादा फजीलत है और इसमें ज्यादा सवाब है। तो इसलिए जिसमें ज्यादा अजर सवाब है, और के छोड़ना गुनाह है, नमाज़े तरावी का छोड़ना ये गुनाह है, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ देना ये गुनाह में आता है। इसलिए अगर गैर मुअक्कदा हो तो उसमें माफी होती है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो देखिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क़याम किया, उसके पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये हदीस तरावी की नमाज की अजीम फजीलत को जाहिर करती है। तरावी दरअसल क़यामुल लैल ही की एक सूरत है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी रमजान में क़याम फरमाया, सहाबा कराम को भी इसकी तरगीब दी। चंद रातों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात तरावी पढ़ाई, मगर बाद में इस अंदेशे से कि कहीं ये मेरी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए, घर में अदा फरमाने लगे। अब आपने नियत करनी है 2 रकत नमाजे सलातु तरावी, या नमाजे तरावी भी आप कह सकती हैं। 2 रकत नमाजे तरावी बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के, अल्लाहु अकबर, ये आपने नियत करनी है। यानी कि सलातुल तरावी की जगह आप नमाजे तरावी भी कह सकती हैं। तो इस तरह आप इस की नियत करेंगी 2 रकतों की। अगर 4 करनी है तो 2 की जगह 4 का नाम ले लेना है, तो 4 की नियत हो जाएगी। अब इसके पढ़ने का तरीका भी मैं अर्ज करता हूँ। 4 भी पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, 2 भी पढ़ने का तरीका, ताकि कोई बात आपकी रह ना जाए और कोई भी आपको बार बार दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो बार बार आपको जरूरत ना पड़े
تاکہ ایک ہی جگہ سے آپ کو مکمل تفسیر مل جائے اور آپ ماہ رمضان کی اس عظیم عبادت کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باجماعت نماز تراویح کا مکمل طور پر اہتمام کیا گیا، باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہترین عمل قرار دیا۔ تب سے آج تک پوری دنیا میں مسلمان باجماعت تراویح ادا کرتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز کے روحانی فائدے بھی ہیں، کیونکہ نماز تراویح انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب بندہ رات کے وقت کھڑا ہو کر قرآن سنتا ہے تو اس کے دل پر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، دل کو سکون ملے گا، قرآن سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، صبر اور استقامت بھی سکھاتی ہے، اجتماعی عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، اس لیے تراویح میں قرآن سننے سے مسلمانوں کو پورا قرآن سننے کا موقع ملتا ہے کہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ دین کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ صحابہ کرام کا شوق دیکھے، صحابہ کرام رمضان میں تراویح کا بے حد اہتمام کرتے تھے، وہ لمبے قیام کو پسند کرتے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ نماز صرف رسم نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ تھی۔ اس لیے دوستو کہ نماز تراویح یہ جو عام خواتین جو سمجھتی ہیں نا کہ اس کے پڑھے بغیر روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا بات کا میں جواب دے دوں کہ نماز تراویح یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اگر آپ نماز تراویح نہیں پڑھتی تب بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس پر اجر ہے۔ یہ بھی ضروری اور فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ نے تراویح پڑھ لی ہے اب آپ نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اکثر خواتین اس اندیشے میں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کے ہر سوال کا فرداً جواب دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، میرے لیے بھی سمجھانے میں آسانی پیدا ہو، تاکہ آپ کو اس کی فضیلت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا جائے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی آپ کو ملتے چلے جائیں۔ اور نماز تراویح کے بعد نا ہماری خصوصی دعا ہوگی جو ہر روز پورے انشاءاللہ 29 یا 30 روزے رمضان جو ہے تراویح کے بعد جب قرآن پڑھا جائے گا تو بعد میں خصوصی دعا ہوگی، تو جو خواتین اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتی ہیں، جو مرد حضرات، وہ ضرور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اب بات یہ ہے دراصل کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ رکھے۔ ہاں، تراویح نہیں بھی آپ نے نماز تراویح ادا کی تب بھی روزہ رکھنا فرض ہی فرض ہے۔ اگر نہیں رکھتے تو گناہگار ہے، کوئی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو اس کو بعد میں رکھ لیں گے۔ کوئی بیمار ہے اس قدر زیادہ یا خاص ایام ہے آپ کے تو آپ سفر پر جا رہی ہیں، ایسی صورتوں میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ روزے کو چھوڑ دیں اور بعد میں جب آپ صحیح ہو جائیں، تندرست یا سفر آپ کا ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد اپنے جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں آپ ان روزوں کو بعد میں رکھ لیں۔ تو یہ ترتیب اور طریقہ کار کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح تراویح جو ہے نا یہ 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کیا جاتا ہے، اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان۔ تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعتوں کے بعد۔ کوشش تو کریں گی اس کو یاد کر لیں۔ اگر یاد مثال کے طور پہ کچھ خواتین مائیں ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتی یا بعض کا حافظہ کمزور ہوتا ہے تو وہ فقط 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ تو اسی طرح کوشش تو کرنی ہے پہلے نمبر پہ کہ دعا یاد کر لیں۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں، جیسے سبحان اللہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو کافی ہے، یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ تو اسی طرح آپ 4 رکعتوں کے بعد مختصر سا وقفہ دے دے تو یہ سب سے افضل ترین طریقہ ہوگا۔ اب دو رکعتیں کر کے پڑھنے کا طریقہ، 2 کی نیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم آپ جب ہاتھ باندھ لیے نا 2 کی نیت کر کے، تو اب آپ نے اسی ترتیب کی، یہ بھی میں عرض کروں گا کہ آپ نے 8 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے تو اجر و ثواب آپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کی روشنی میں رمضان کی فضیلت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور سماعت کا خاص اہتمام کرتے ہیں
اور تراویح کا اس کا بہترین ذریعہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چند راتیں اسی طرح ہی نماز تراویح پڑھتے، اور یہ پھر امت کو حضرت عمر فاروق کے بعد سے آج تک یہ ہمیں موقع ملتا آ رہا ہے، اور یہ امت کے اس بات پر اتحاد بھی ہے کہ یہ اسلامی تحریک ایک اہم ترین قدم ہے، تو جس میں امت مسلمان نے اتحاد کیا ہوا ہے، اور تب سے اب تک ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ انسان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ رات کی خاموشی میں قرآن سننا یہ روح کو بھی تازگی بخشتا ہے، اور بڑے اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان میں صبر اور برداشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نماز بندے کو سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کرنا یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس لیے یہ 20 رکعت سنت موقدہ ہے، یعنی 20 رکعتیں پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ 8 سنت نہیں ہے، 10 بھی سنت نہیں ہے، 12 بھی سنت نہیں ہے، 20 رکعت۔ اس پر علماء کا، امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعت نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، جسے 2 رکعت کر کے ادا کیا جائے، تو ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کیا جائے۔ تو یہاں تک امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس نماز میں سکون، اطمینان، خشوع و خضوع کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تراویح دراصل قیام اللیل کی ایک صورت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب میں اس کے بعد جب خواتین خاص عبادت چاہ رہی ہیں، اس کو پڑھ رہی ہیں، تو اس کے بعد ایک مختصر سا عمل دوں گا، بالکل سادہ سا ہوگا۔ اگر وہ کر لیتی ہیں تو جو رب کی بارگاہ میں طلب کریں گی، جو مانگیں گی، اللہ انہیں انہی راتوں میں عطا فرما دے گا۔ یعنی پہلی ہی رات جب تراویح کے بعد وہ یہ مختصر سا عمل پڑھیں گی، تو رب کائنات کی بارگاہ سے جو مانگیں گی صبح اٹھتے ہی اس کو مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا تمہارے پاس سنہرا موقع ہے کہ آپ اس سے یہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے سے یہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کو غور سے سننا بھی عبادت ہے۔ تراویح میں جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، تو مقتدی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ کیونکہ بات کر رہے ہیں ہم خواتین کی، تو خواتین مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں پڑھیں گی تو آپ کو جماعت کا ثواب ہی عطا ہوئے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ خواتین نا حضور کی بارگاہ میں اکٹھی مل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، مرد تو قیامت کے دن ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ہم جہاد میں نہیں جا سکتی، ہم جماعت کے ساتھ آگے نماز نہیں پڑھ سکتی، اور دیگر ان کی طرح ہم لڑ نہیں سکتی، ان کی طرح ہم کام کاج نہیں کر سکتی، تو یہ تو عبادت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے نیکیوں میں۔ آقا نے فرمایا کہ تم گھر کے کام کرنا، مرد کی عزت کی حفاظت کرنا، یعنی اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کی محبت کا خیال رکھنا، تو اس پر ہوگا کیا؟ تم اپنے گھر میں اللہ کے حقوق کی پاسداری اور اپنے شوہر کے حقوق کی پاسداری کرتی رہنا، تو نماز گھر میں بھی پڑھو گی تو اللہ تمہیں گھر میں ہی نماز پڑھنے پر جماعت کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تم جہاد میں نہیں گئی، کوئی بات نہیں، تم گھر پہ ہی اپنی عزت اور اپنے حقوق اور اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھو گی، تو اللہ تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح عبادت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تمہیں اسی طرح عبادت کرنے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ عورتوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انعام فرمایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی صورت پہلے پڑھی جائے، کون سی بعد میں۔ کسی عورت کو اگر ایک ہی صورت یاد ہے، یا کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں، تو وہ پہلے کون سی پڑھے گی اور بعد میں کون سی پڑھے گی؟ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بڑی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تراویح نماز دراصل نماز تراویح کا اصل غسل اخلاص ہے۔ اگر عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا اجر بے شمار ہے۔ ریاکاری عبادت کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو خالص نیت کے ساتھ تراویح ادا کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اس لیے تراویح میں دل کی حاضری ضروری ہے۔ تو مسجد میں باجماعت تراویح ادا کرنے سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک صف میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا بھائی چارے اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں باجماعت تراویح کا اہتمام پوری امت میں جاری ہے، اس لیے خواتین
بھی تراویح کی نماز ادا کریں، لازمی کریں گھر میں اگر وہ گھر میں سکون سے نماز پڑھیں تو یہ بھی باعث اجر ہے۔ تو گھریلو ماحول دینی بنتا ہے جب وہ گھر میں اپنا ایک عبادت کا رمضان میں اپنے الگ سے یا نماز رکھ لیں اور اس کے اوپر اپنے گھر میں ایک الگ سے جگہ بنا لیں، اس کو صاف ستھرا کر لیں، وہاں پہ کوشش کریں ان کو تپڑی شپڑی مار کر یہ طریقے آپ دیکھیں گی کہ کیسے آپ کا ماحول بنتا ہے۔ گھریلو ماحول دینی بنے گا، بچوں میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، خاندان میں برکت آتی ہے۔ بھائی یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ تو رمضان کے مغفرت کا مہینہ، تراویح کی نماز گناہوں کی معافی کا، تو جو خواتین پابندی سے تراویح ادا کریں گی نا، اللہ کی خاص رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ تو اس لیے تراویح میں خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے۔ تو تراویح صرف رکعتیں پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی حاضری ضروری ہے۔ جب بندہ سمجھ کر قرآن سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ایمان کی علامت ہے۔ تو اس لیے دوستو، اب جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو کریں گی، خواتین میری مائیں بہنیں، انشاءاللہ ان کو پھر خود ہی سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اب نیت آپ نے کر لی ہے، تو نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں کہ آگے آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ اب آگے آپ نے نیت کی، تو سبحانک اللہ پہلی رکعت آپ نے اس طرح، پھر دوسری رکعت کو بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آخر میں آمین بھی کہنا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے گا، اور جو میں ترتیب بتا رہا ہوں، اب یہاں جو بات کرنے والی ہے، جو سمجھنے والی ہے، وہ بڑی ہی اہم ہے۔ دیکھیں، یہ نماز تراویح نا تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گی، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے۔ جب مسلمان رات کو کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت بڑھتی ہے۔ تو تقوی کو کامیابی کی کنجی قرآن مجید میں تقوی کو کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ تو تراویح اس تقوی کو مضبوط کرنے کا عملی ذریعہ ہے۔ تراویح اور دل کی پاکیزگی، رات کی عبادت دل کو نرم اور پاک کرتی ہے۔ تو تراویح پڑھنے والا شخص آہستہ آہستہ برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے لگتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں جو غلط چیزیں ہیں وہ ان سے ختم ہو جائیں گی، حسد اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو کینے کی مرض لگا ہوا ہے، تو وہ اس کے ذریعے نماز تراویح کے ذریعے وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ صبر، اکثر خواتین کو صبر نہیں آتا، تو اس کے ذریعے صبر اور برداشت ان کی بڑھ جائے گی۔ یہ تمام خوبیاں ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مومنہ عورت کی پہچان ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی اس پر برکت وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اہل خانوں کو تراویح کی ترغیب دیں۔ تو خواتین اپنے بچوں کو ساتھ لے کے کھڑی ہو جائیں، اور اسی طرح مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کھڑی ہو جائیں۔ اسی طرح تراویح اور امت کا اتحاد، جب مسلمان مسجد میں جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اتحاد اور بھائی چارے کا منظر پیش کرتے ہیں۔ امیر غریب بڑا چھوٹا سب ایک سب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر اسلامی مساوات کی عملی تصویر ہے، دلوں کو جوڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں تراویح کا کردار، کہ اگر بچوں کو بچپن سے تراویح میں ساتھ لے جایا جائے تو ان کے دل میں عبادت کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ مسجد کے ماحول سے مانوس ہوتے اور دین کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری کہ بچوں کو نرمی کے ساتھ نماز کی عادت ڈالے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، خود عملی نمونہ بنے۔ لمبی نماز ادا کرنا آسان نہیں، مگر یہی مشق انسان میں استقامت پیدا کرتی ہے۔ جو شخص رمضان میں پابندی سے تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے باقی عبادات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جب خواتین پڑھیں گی تو ان کے لیے باقی بھی زندگی مشکلات اس میں بھی مضبوط بناتی ہے۔ تو تراویح کی پابندی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ جو شخص جو عورتیں مستقل مزاج سے یہ نماز ادا کریں
ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جو صورتیں اب یاد ہیں نا آپ کو، اگر کسی عورت کو 10 صورتیں آخری یاد ہیں، سورت فیل سے لے کر سورت ناس تک، اگر یہ 10 صورتیں یاد ہیں پھر تو کیا بات ہے۔ اگر یہ 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، یعنی اگر یہ 10 یاد ہیں تو پھر آپ پہلی رکعت میں سورت فیل کو پڑھ لیں گے، پھر آگے سورت قریش ہے اس کو پڑھ دیں گے، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ 10 یاد نہیں، مثال کے طور پہ آپ کو 2 یاد ہے، ایک سورت کوثر یاد ہے، ایک سورت اخلاص یاد ہے، تو اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورت اخلاص کو یعنی قل هو اللہ احد کو نہیں پڑھنا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر ترتیب الٹ ہو جائے گی، پہلے کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورت کوثر ہے تو آپ پہلی رکعت میں سورت کوثر کو پڑھیں گی، دوسری رکعت میں کیونکہ یہ سورت کوثر کے بعد میں آتی ہے سورت اخلاص، تو دوسری رکعت میں پھر آپ سورت اخلاص کو پڑھیں گی۔ اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، اگر آپ کو اس سے زیادہ یاد ہے تو پھر جو صورت پہلے بنتی ہے نا اس کو پہلے پڑھیں گی، جو صورت بعد میں ترتیب کے حساب سے آتی ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ تو اس ترتیب پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ نے ترتیب الٹ کر دی تو آپ نماز کی برکت سے محروم ہو جائیں گی، اور نماز جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے یہاں اکثر خواتین غلطی کر جاتی ہیں، تو اس غلطی سے بچنا ہے۔ اگر یہ بچ گئی تو آگے آپ نے جب نماز تراویح دوسری رکعت آپ نے پڑھ لی، پھر آپ نے سلام پھیرا بیٹھی، پھر 2 رکعتیں ادا کریں، پھر دونوں رکعتیں اسی۔ اگر ایک ہی صورت یاد ہے، کسی کو نہیں 2 یاد، کسی کو نہیں 10 یاد ہے، تو وہ ایک ہی صورت یاد ہے، تو اب وہ خواتین کیا کریں گی؟ اب اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے نا، یہ نماز عشاء کے بعد، یعنی نماز عشاء کی 4 رکعت فرض آپ نے ادا کی ہیں، پھر 2 سنتیں آپ نے ادا کی ہیں، 2 نفل پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ تو نفل نہیں پڑھے تو آپ نماز تراویح کو شروع کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھ لی، پھر 4 فرض آپ نے پڑھ لیے، پھر 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 آپ نے نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نماز تراویح کی نماز پڑھیں گی، اور یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو اسی طرح پھر آپ اپنی 20 رکعتیں مکمل کریں تو یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہی صورت آپ کو یاد ہے تو ایسی صورتحال میں پہلی رکعت میں بھی آپ اسی صورت کو پڑھیں گی، اور دوسری رکعت میں بھی آپ اسی ایک ہی صورت کو پڑھتی رہیں، تو اس طرح بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں کہ آپ کی نماز نہیں، صرف ایک ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب تک مرد مسجد میں نماز نہ پڑھ لیں تب تک جو ہے وہ عورتیں نہ پڑھیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ خواتین اذان کے فوراً بعد جب چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اجر و ثواب، اور آپ کی نماز بھی ہوگی